रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीबुर रहमान मिनातुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 80 पारा 27 सूरह हदीद रुकू 4। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो अपनी रहमत से तुमको 2 हिस्से अता फरमा देगा। यह आयत करीमा भी नात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है। इसमें ईमान वालों से मुराद अहले किताब यानी यहूद और ईसाई हैं जो गुज़श्ता अंबिया कराम पर ईमान लाए। उनको हुक्म दिया जा रहा है कि ए अहले किताब, तुम हमारे इस महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुमको औरों से दुगना अजर मिलेगा। एक तो अपने अपने पैगंबर पर ईमान लाने का, दूसरे इस नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का। हदीस पाक में है कि 3 आदमी वो हैं जिनको 2 हिस्से सवाब मिलता है। एक वो जिसके पास लोंडी थी, उसने उस लोंडी को अच्छी तालीम दी, फिर उसको आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया। दूसरे वो गुलाम जो अपने मौला की खिदमत और रब की अताअत करता है। तीसरे वो अहले किताब जो पहले अपने नबी पर ईमान लाया और बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, उनको 2 हिस्से सवाब मिलता है। नुक्ता, इससे कोई ये ना समझ जाए कि अगर ईसाई या यहूदी इस्लाम कबूल करे तो वो सहाबा कराम या अहले बैत से अफजल हो जाएगा कि उनको 1 सवाब और इसको 2 सवाब। गैर सहाबी का 1 सवाब भी गैर सहाबी के लाखों सवाबों के बराबर नहीं हो सकता। हदीस पाक में है कि सहाबी थोड़े जो खैरात करें और दूसरा मुसलमान पहाड़ पर सोना खैरात करे तो सहाबी का सवाब इस सोने वाले के सवाब से ज़्यादा होगा। नीज़ सवाब में ज़्यादा होना और है और दर्जा बड़ा होना और। अगर बादशाह वक्त किसी सिपाही से खुश होकर उसको बड़ा इनाम दे दे और वज़ीर आज़म को इनाम ना दे तो अगरचे कुछ माल तो इस सिपाही को मिल गया, जो दर्जा वज़ीर को हासिल है वो इस सिपाही को हासिल नहीं। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आयत नंबर 80 पारा 28 सूरह मुजादा रुकू 3। तुम ना पाओगे उनको जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे वाले हों। यह आयत करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नात है और मुसलमानों की पहचान। इसमें मुसलमानों की निशानी ये बताई गई कि मोमिन हरगिज़ नहीं कर सकता कि अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत रखे, अगरचे वो उसके ख़ास अहले किराबत ही हों। जिससे मालूम हुआ कि अगरचे माँ बाप का बहुत बड़ा हक़ है, मगर हक़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी का कुछ हक़ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि दाढ़ी रखाओ। माँ या बाप, यार कहें या दोस्त की दाढ़ी मुंडाओ हरगिज़ जायज़ नहीं कि मुंडाए। रब का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो। माँ कहे ये काम ना कर, माँ की बात हरगिज़ ना मानी जाए, क्योंकि अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम का हक़ सब पर मुकद्दम है। इसी तरह अगर किसी का बेटा या भाई या बाप या माँ काफिर हों तो उन से मोहब्बत दोस्ती तमाम की तमाम हराम है। इस आयत की तफसीर सहाबा किराम की ज़िंदगी है। चुनांचा हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह ने जंग उहद में अपने वालिद जराह को कत्ल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने फ़र्जंद अब्दुर्रहमान को, जो उस वक़्त काफिर थे, मुकाबले के लिए बुलाया कि अब्दुर्रहमान आओ, आज बाप बेटे के 2-2 हाथ हो जाएं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको रोक दिया। हज़रत मुसाब इब्न उमैर ने अपने भाई अब्दुल्ला इब्न उमैर को कत्ल किया जो काफिर था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मामू आस इब्न हिशाम को कत्ल किया जो काफिर था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रबिया के लड़कों उतबा और शैबा को जंग बदर में कत्ल किया जो उनके कुराबतदार थे। खुदा और रसूल पर ईमान लाने वालों को रिश्तेदारी का क्या पास। रूहुल बयान व तफसीर ख़ज़ाइन अल इरफ़ान। मसला, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला और रसूल अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों से मेल जोल और मोहब्बत रखना हराम है, और बेईमानों की निशानी। सादतमंद फ़र्जंद अपने बाप के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई शख्स किसी की माँ को गाली दे दे तो उससे बोलना गवारा नहीं करता, तो जिन पर दोनों जहान माँ और बाप कुर्बान, उनकी बदगोई करने वालों के पास उठना बैठना और उनसे मोहब्बत करना क्यों कर गवारा किया जा सकता है। इससे वो लोग इबरत पकड़ें जो हर मज़हब के जलसों और सोहबतों में बेधड़क शिरकत करते हैं। खुदाए पाक तौफीक अता फरमाए। सांप तो जान लेता है और बुरा यार ईमान लेता है। दौलतमंद डाकू से मोहब्बत रखे तो एक दिन अपनी दौलत बर्बाद कर देगा।
اسی طرح دولت ایمان رکھنے والا اگر بے ایمانوں سے محبت رکھے تو ایک دن اپنا ایمان کھو دے گا۔ آج بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر بد مذہب بن گئے۔ آیت نمبر 8 پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1۔ اور جو کچھ تم کو رسول دیں وہ لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز رہو۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے مالک ہیں اور تمام مسلمان ان کے بندہ بیزر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو بے تعمل قبول کرے، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اور خواہ دنیاوی نفع اس میں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سود سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سود میں نفع دنیاوی ہے، مگر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو سنتے ہی فوراً علیحدہ ہو جاؤ، ان کی اطاعت میں ہی ہر طرح کا فائدہ ہے۔ خیال رہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کام خود کیے یا جن کاموں کا حکم دیا، جو کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ فرمایا، یہ سب ما اتکم میں داخل ہے یا ما انکم میں داخل ہے۔ پہلے کو سنت فعلی، دوسرے کو سنت قولی، تیسرے کو سنت سکوتی کہتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر فعل قابل اتباع ہے، اور کسی کی یہ شان نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر حکم و ہر فعل رب کی طرف سے ہے۔ ہمارے نفسیاتی اور شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک نہ شیطان کی پہنچ، نہ نفس امارہ کا دخل۔ جیسے سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے اور آم کے درخت سے آم ہی حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی زبان پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ لہذا ان کے ہر قول و فعل پر بلا تعامل عمل کرو، دوسرے لوگوں کے اعمال و اقوال شریعت کی کسوٹی پر کسو۔ آیت نمبر 83 پارہ 28 سورہ الصف رکوع 1۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ برا مانے مشرکین۔ یہ آیت کریمہ بھی نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور اس میں اسلام کے غلبے کی خبر دی گئی ہے۔ والذی کے نکات تو ہم سورہ فتح کے آخر میں بیان کر چکے ہیں، مگر یہاں یہ بتانا ہے کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا، اور یہ وعدہ پورا فرما بھی دیا، اور ہم لوگ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اولاً جب اسلام کا آفتاب مکہ مکرمہ پر چمکا تو اس پر بہت سے گرد و غبار اور بادل آئے، یہاں تک کہ بانی اسلام علیہ السلام اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، مگر پھر انجام یہ ہوا کہ سارے ملک عرب میں اسلام ہی غالب رہا۔ پھر عرب کے وہ لوگ جو تمام دنیا سے ادنا مانے جاتے تھے، ایک اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تعلیم کی برکت سے دنیا سے اعلیٰ ہو گئے، جاہل عالم کے استاد بن گئے۔ چوری کرنے والے اس شراب سے منہ موڑ کر محبت الہی کے شراب میں سرشار ہوئے، اور بت پرست، خدا پرست اور نامعلوم کون کون کیا کیا بن گئے۔ بانی اسلام علیہ السلام نے جو اصلاح قوم بلکہ دنیا کی تھوڑی سی مدت اور بے سر و سامانی کی حالت میں فرمائی، اس کی آج تک کسی قوم کے پیشوا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر انہی لوگوں کو تخت و تاج کا مالک بنایا، صدیوں تک نہایت دبدبے سے دنیا پر راج کیا، اور آج اس گرمی کی حالت میں بھی اللہ کے فضل سے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام تاج کے مالک ہیں۔ اب اگرچہ دنیاوی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے معلوم ہوتے ہیں، دولت، عزت، سلطنت، علم میں اور قومیں ان سے آگے بڑھ گئی ہیں، مگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ دینی غلبہ اب بھی مسلمانوں کو ہی حاصل ہے۔ اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مسجد اور گرجا اور مندر کا مقابلہ کرو تو مسجد روزانہ 5 بار آباد ہوتی ہے، اور گرجا ہفتہ میں 1 بار یعنی اتوار کو، اور مندر روزانہ بعد مغرب وہ بھی آباد نہیں ہوتا، 1-2 آدمی آ کر گھنٹہ وغیرہ بجا دیتے ہیں۔ قرآن کی قرأت، کتابت، زیر زبر پیش، ایک ایک کلمہ محفوظ، مگر انجیل اور توریت اور وید دنیا سے غائب ہو چکی ہیں۔ یہ جو انجیل 1 پیسہ فروخت ہوتی ہے، یہ اصل انجیل نہیں بلکہ اس کے ترجمے ہیں، اصل انجیل غائب ہے۔ جس قدر تفسیریں قرآن کی ہیں اور جو قرأتیں اس کتاب اللہ کی ہیں، وہ کسی کی نہیں۔ قرآن کے حافظ ہر شہر میں ملیں گے۔ اگر ایک جلسے میں کوئی شخص ایک آیت کا ایک زبر ہی غلط پڑھ دے، فوراً لوگ اس کو پکڑتے ہیں، مگر دوسری کتابوں کا کوئی حافظ نہیں۔ آج دنیا میں حکومت دوسری قوموں کی ہے، مگر چونکہ قرآن عربی میں آیا تو اب بھی ہر جگہ عربی جاننے والے موجود ہیں، اگرچہ حکومت کی طرف سے اس زبان کی کوئی سرپرستی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سوانح عمری اس شان کی اسلام میں موجود ہے کہ ساری عمر شریف کی ہر حالت، گھر کی اور باہر کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا
ہنسنا رونا کلام فرمانا، یہاں تک کہ سارے جسم پاک کا خلیہ شریف کہ داڑھی پاک میں کتنے بال سفید تھے، ایسی کسی مذہب کے پیشوا کی نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سوانح عمری ہے، کسی بادشاہ، کسی معشوق، کسی پہلوان، غرض یہ کہ کسی بھی دنیا کے شاندار آدمی کی ایسی سوانح عمری نہ لکھی گئی۔ گائے بکری مسلمان کھاتے ہیں اور خنزیر ہندو، عیسائی، یہودی تمام قومیں کھاتی ہیں، مگر جو برکت گائے بکری میں ہے وہ خنزیر میں نہیں۔ بتاؤ کہ ہندوستان میں کتنے مارکیٹ تو گائے اور بکری کے گوشت کے ہیں اور کتنے سور کے گوشت کے ہیں۔ پھر تمام قومیں آہستہ آہستہ اسلام کے قانون کو مانتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک دوسرے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی، مگر جب عورتوں کی زیادہ پیداوار اور مردوں کی لڑائی وغیرہ میں مارا جانا دیکھا تو اب سمجھے کہ چند نکاحوں میں یہ مصلحت تھی۔ مضمون بہت دراز ہو جائے گا، ورنہ ایک ایک مسئلے کے متعلق عرض کرتا کہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نہایت ہی عمدہ ہے۔ غرض یہ کہ دینی غلبہ مسلمانوں کو اب بھی حاصل ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں یا دولت مند نہ رہیں، اس میں ہمارا قصور ہے نہ کہ اسلام کا۔ خدائے پاک توفیق دے کہ اس اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑیں۔ آیت نمبر 84 پارہ 28 سورہ منافقون رکوع 1۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کی خبر نہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی عزت کا خطبہ ارشاد ہوا ہے اور ان کے صدقے میں مسلمانوں کی بھی عزت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر ایک کنویں کے قریب قیام فرمایا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جہجہ غفاری اور عبداللہ ابن ابی منافق کے دوست سنان ابن دبر جہنمی میں لڑائی ہو گئی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق نے سنان کی طرفداری کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخ باتیں کی اور کہا کہ مدینے میں پہنچ کر ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ذلیلوں سے مراد لی مہاجرین، اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اگر تم ان مکہ والوں کو اپنا جھوٹا کانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوں۔ اب تم ان لوگوں کو کچھ نہ دو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ حضرت ابن ارقم کو یہ سن کر تاب نہ رہی، انہوں نے اس منافق سے فرمایا کہ تو ہی ذلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تو معراج کا تاج ہے، رحمان نے ان کو قوت اور عزت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا چپ رہو، میں تو یہ باتیں ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ زید ابن ارقم نے یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی منافق سے پوچھا کیا تو نے یہ کہا تھا؟ وہ قسم کھا گیا کہ میں نے نہ کہا تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے عرض کیا عبداللہ ابن ابی بوڑھا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، زید ابن ارقم کو دھوکہ ہو گیا ہوگا۔ تب یہ آیت کریمہ ابن ابی کو جھوٹا اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتری۔ صاحب روح البیان نے اس آیت میں فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کے فرزند جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ میرے باپ نے ایسا ملعون کلمہ منہ سے نکالا ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے دروازے پر اپنے باپ کو پکڑا اور تلوار سونت لی اور مدینہ پاک میں جانے سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اے میرے باپ، تو اقرار کر کہ اللہ عزت والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ ابھی تیری گردن ماروں گا۔ چنانچہ ڈر کے مارے اس کو یہ اقرار کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر اس فرزند کو دعائیں دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ، اولاد، آبرو تمام کی قربانی کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور حضور علیہ السلام کے حق کے مقابل کسی کا کوئی حق نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور حضور علیہ السلام کے طفیل مسلمانوں کے لیے عزت ثابت فرمائی گئی ہے۔ عزت کے معنی ہیں غلبہ اور قوت، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ غلبہ اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام اور مسلمانوں ہی کو ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کی عزت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے بغیر ارادہ نہیں ہو سکتا۔ وہی عظمت والا ہے، وہی حقیقی قدرت والا، اسی کی کاخر حکومت ہے، وہی سب کا والی اور مددگار ہے۔ جس کو وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس کی عظمت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، سب کو فنا، وہ باقی سب اس کے محتاج، وہ غنی۔ رسول علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو خرابی خاتمے کا ڈر نہیں، ان کو پروردگار نے عزت دی، شفاعت دی، ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمایا، جس کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں گزرا۔ رب ان کا کافی، ان کو مخلوق میں سے کسی کی حاجت نہیں، بلکہ سب ان کے حاجت مند ہیں۔ ان کی تعظیم رب کی تعظیم،
اور ان کی اہانت رب کی اہانت، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت رب کی مخالفت، ان کی ذات الہی کی مظہر، تمام گناہ گاروں کو ان کے دروازے پاک پر حاضری کا حکم، دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت، جانور اور پتھر، درخت وغیرہ ان کے سلامی، جن و انسان، فرشتے ان کے دعاگو، عالم کے سلاطین ان کے دروازے کے بھکاری، جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دروازے پاک کے خادم، عرش اعظم ان کا جلوہ گاہ، فرش ان کا پایا تخت، بروز قیامت سب کی نگاہ تمنا ان کے ہاتھوں کو تکیں گی۔ غرض یہ میرا کیا منہ جو ان کی عزت کا کروڑواں حصہ بیان کروں، بس ان کو وہ عزت ملی جو ان کا دینے والا رب جانے یا لینے والا محبوب علیہ السلام۔ ہم تو صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مواہب لدینہ میں لکھا ہے کہ مسلمان جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ایک ثواب تو کرنے والے کو، اور 2 اس کے مرشد کو، اور 4 اس کے مرشد کو، اور 8 اس کے مرشد کو۔ اسی طرح جس قدر اوپر جاؤ سلسلہ بڑھتا جائے گا، جب یہ ثواب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں پہنچتا ہے تو بے شمار اور بے حساب ہو کر پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک امتی ہے، ایک نیک کام ہے، اب روزانہ کتنے امتی کتنے نیک کام کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو کتنا ثواب پہنچایا جاتا ہے، یہ تو حساب سے باہر ہے۔ حدیث میں ہے، یعنی جو شخص نیکی پر رہبری کرے اس کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، اور تمام جہانوں کے اعلیٰ رہبر تو حضور علیہ السلام ہیں۔ جو کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کرتا ہے یا قیامت تک کرے گا وہ حضور علیہ السلام کی رہبری سے کرے گا، تو حضور علیہ السلام کے اجر کا کیا پوچھنا۔ لطیفہ: شطرنج کا ایجاد کرنے والا شطرنج کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کچھ انعام مانگو۔ اس نے کہا میرے شطرنج کے خانوں کو چاولوں سے اس طرح بھر دیجیے کہ ہر اگلے خانے میں پچھلے خانے سے دگنے ہوں، یعنی پہلے خانے میں 1 چاول، دوسرے میں 2، تیسرے میں 4، چوتھے میں 8، پانچویں میں 16۔ بادشاہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا جاؤ یہ حساب کون لگائے، 2 بوری چاول ہمارے باورچی خانے سے لے لو۔ اس نے کہا سرکار مجھے تو اسی حساب سے دو۔ جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ساری روئے زمین پر اس قدر چاول نہیں پیدا ہوتا جتنا کہ حساب سے اس نے مانگا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شطرنج کے 64 خانے ہوتے ہیں، اور 8 چاول کی 1 رتی، اور 8 رتی کا 1 ماشا، اور 12 ماشے کا 1 تولہ، اور اسی تولے کا 1 سیر ہے۔ تو حساب لگایا کہ 26ویں خانے میں 1 من بنا۔ اب جو فی خانہ دگنا کیا گیا تو آخر میں اتنا چاول ہوا کہ اگر اس چاول کی قیمت میں سونا دیا جائے تو اگر چاول فی روپیہ 4 سیر ہو اور سونا 25 روپے تولہ تو سونا 19 کروڑ من ہوتا ہے۔ چاولوں کا حساب ہی نہیں لگتا۔ یہ تو 64 خانے کا حساب تھا جو بادشاہ وقت ادا نہ کر سکا، مگر میرے آقا ایک بارگاہ میں امتی کا عمل جب پہنچتا ہے 2 گنا، 4 گنا، 8 گنا ہوتا ہوا اتنا ہو جاتا ہے جہاں عدد بھی کام نہیں کرتا، مگر حساب بڑھ جائے تو کیا ہے، دینے والا بھی تو رب ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ یہ بھی عزت رسول علیہ السلام کی ایک شک ہے۔ فرمایا گیا تمہارے لیے غیر منقطع ثواب ہے۔ مسلمانوں کی عزت یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، اپنے رب کے سچے بندے اور وفادار رایا ہیں، ان کے سامنے دینی لحاظ سے تمام قومیں ذلیل ہیں، جیسا کہ پہلے کی آیت میں بیان کیا گیا، اور اگر یہ سچے مسلمان رہیں تو تخت و تاج ان کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہ میں نہیں پڑھوں گا، اس میں زیر زبر کا تھوڑا وہ ہے، تم ہی بلند ہو اگر سچے مسلمان رہو۔ قیامت تک کے لیے ان کا دین باقی، ان کی کتاب محفوظ، ان میں اولیاء، علماء، غوث و کتب ہر جگہ موجود، قیامت میں ان کے ہاتھ و منہ اور پاؤں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار، اثر وضو سے تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے۔ آدھی جنت کے یہ مالک، باقی میں ساری امتیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم چند طرح مسلمانوں کی عزت اور ان کے دین کا غلبہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لو، بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے اہل کتاب کا قبلہ ہے، اور کعبہ معظمہ صرف مسلمانوں کا قبلہ، مگر حج کعبہ ہی کا ہوتا ہے، نہ کہ بیت المقدس کا۔ جس قدر دھوم دھاک کہ اس کی ہے اس کی نہیں۔ بیت المقدس کے بنانے والے جنات، بنوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، مگر کعبہ معظمہ کا بنوانے والا رب تعالیٰ اور اس کے نشان بنانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تعمیر فرمانے والے خلیل اللہ، تعمیر میں امداد دینے والے ذبیح اللہ علیہ السلام، اس کو آباد فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیت المقدس میں ہزارہا انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، مگر مدینہ منورہ
صرف سید الانبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ مدینہ منورہ میں جس قدر زائرین جاتے ہیں بیت المقدس میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح دینی و دنیاوی عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کو دی ہے۔ مالدار ہونا یا نہ ہونا، بادشاہ ہونا یا نہ ہونا اس پر عزت کا دار و مدار نہیں، یہ تو چلتی پھرتی چاندنی ہے۔ ہدایت۔ اس آیت میں تو عزت تین ذاتوں کے لیے ثابت فرمائی، اللہ کے لیے، رسول علیہ السلام کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، مگر دوسری آیت میں فرمایا ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقی اور ذاتی عزت اور دائمی قدیم عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، مگر عطائی حادث خدا پاک کی دی ہوئی عزت انبیاء، اولیاء اور تمام مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ یہاں یہ کہ سب کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم صحابہ اجمعین۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔